जनाब तानिया था नावल केस नंबर 59। बारात के जोड़े में वो इतनी हसीन लग रही थी कि उमर ने उसे गहरा सांस भर कर देखा। अभी वो मुस्कुराकर अंदर दाखिल होता ही कि रुक गया। सास के हाथ में वो अंगूठी थी जो उसने बहुत पहले उतरवा दी थी। ये उसकी माँ की अंगूठी थी जो कि उसके हाथ में हर वक्त मौजूद होती थी और उसके बाद उसने सास के हाथ में देखी थी। सास उस अंगूठी को देख रही थी। उसने वो अंगूठी रख दी। तभी नजमा ने वो अंगूठी उठाई। तुम जानती हो ना नाज ने तुम्हें बड़े प्यार से बनाई थी, फिर क्यों इस अंगूठी को एक तरफ रख रही हो? वो पहली बार सास की अम्मी को अपने कमरे में देख रहा था। अम्मी, उमर से बोला गया पहला झूठ है ये। मैं नहीं चाहती वो इस बारे में कभी जाने। मैं तो खुद उन्हें नहीं जानती थी कि उमर ख़याम कौन है। हमारे घर में रहने के बावजूद कभी उन्हें देखा नहीं था। नाज आंटी ने खुद पहनाई थी, मालूम नहीं उन्होंने उमर के लिए पसंद किया था, शायद पहले ही। अच्छा, वाकई? वो मुस्कुराई। लेकिन ये बात उमर नहीं जानती। वो माँ को देखने लगी। कुछ नहीं होता, वो उसकी माँ है और माँ बाप से इंसान आखिर कब तक नाराज़ रह सकता है। तो अंगूठी को पहन लो। नजमा ने ज़बरदस्ती पहना दी और बाहर निकल गई तो अब वहाँ कोई नहीं था। सास ने आईने में खुद को देखा, फिर उस कमरे की खामोशी को महसूस करके उस पर अजीब सा एहसास तारी हो रहा था और वो हल्का सा मुस्कुरा थी। उमर ख़याम। उसने मुस्कुराकर उसका नाम लिया, पुकारा। आप मुझे हर हाल में कबूल हैं। दिल की धड़कनों को संभालते हुए वो खुद से मुखातिब थी। मुस्कुरा के इधर उधर देखा, इर्द गिर्द देखा। कमरे में कोई डेकोरेशन नहीं थी। वो बाहर आ गई। उमर गाड़ी लिए खड़ा था। सास को उसके साथ बैठते में मालूम नहीं क्यों शर्म आ रही थी। घर के तकरीबन 9 फंक्शन में जा चुके थे सिवाय बदर और सुहा के। सुहा बदर के पास से हिली नहीं थी, जबकि बदर की तबीयत भी ठीक नहीं थी। वो गाड़ी में सवार हुई। उसने गाड़ी आगे बढ़ा ली। खामोशी से ड्राइव कर रहा था। ना कोई छेड़खानी, ना आदत के मुताबिक उसने कोई पंगा लिया। वो हैरानगी से उसे देखने लगी, लेकिन उमर ने फिर भी नहीं देखा। सास का दिल बुझने लगा। आज तो उसे लग रहा था उमर उसकी तारीफों में ज़मीन आसमानी कर देगा, लेकिन उसने एक नज़र भी नहीं डाली थी। और अचानक सास की निगाह उस अंगूठी पे गई। दिल धक से रह गया। ऐसा लगा पाताल में गिरा गिरा हो कहीं। वो बातें सुन तो नहीं चुका, वरना ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था कि वो उसके साथ हो और वो कोई बात ना करे। उसने नामहसूस तरीके से अंगूठी उतार दी, डैशबोर्ड पर रख दी। उमर ने फिर भी तवज्जो नहीं दी, बस पेशानी पर 2 बल थे और वह ड्राइव कर रहा था। ना दिल धड़का देने वाली कोई बात की थी, ना ही नज़रें उठाकर देखा था। वो मार्केट के बाहर पहुंचे। उमर ने खुद उसके लिए दरवाज़ा खोला और वहाँ के अरेंजमेंट्स, लोगों की तादाद, चहल पहल देखकर आंखें खैर हो जाती। ये पहली शादी थी जिस पर दूल्हा दुल्हन को खुद लाया था, लेकिन दूल्हा इतना संजीदा था कि दुल्हन का दिल बैठ रहा था। क्या ज़रूरत थी? कोई बात ज़रूर थी और यकीनन वो जान गया। सास ने उसे झूठ बोला था। सास के शाने पर उसने हाथ रखा, अंदर ले आया। वहाँ उसके दोस्तों ने हल्ला गुल्ला मचा दिया। शोर शराबा सा हो गया। वो पगड़ी डालने लगी। उमर को भी फोर्स किया, मगर बेसुध वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। शाहनवाज ने उसके सर पर से कई नोट मार दिए। बैंड की आवाज़ और फिर खुशी का समा। हर शख्स मुस्कुरा रहा था सिवाय उसके। संजीदगी से इधर उधर देखता आगे बढ़ा। ईदा उसके नज़दीक आई और वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। उनकी कई तस्वीरें खींची और बड़ी खूबसूरती से और सहूलत से सब होता चला गया। सब ने उसे पिलाने की कोशिश की थी, मगर वो इरादे में नहीं था। तभी कुछ भी नहीं पिया और सास को अंदर ही अंदर ही खामोशी किसी तूफान की पेश खैमा लग रही थी। उमर उमर फंक्शन उमर ख़याम की जानिब से संजीदगी से निबट गया और सबसे पहले यहाँ तक कि मेहमानों से भी पहले वो जाने के लिए उठ गया। बस शाहनवाज से मिला था। उसके बाद सिगरेट का कश करते वो बाहर निकल गया। सास को भी नजमा ने उसके पीछे जाने का कहा। वो नहीं चाहती थी बेटी पर बातें बनी, क्योंकि नोट सब कर गए थे उमर को। वो वहाँ से चले गए थे। गाड़ी में सवार हुए और उसके बाद उमर गाड़ी एक बार फिर चलाने लगा। उमर, उसने हिम्मत करते खुद ही सवाल किया। जवाब ना देर। आपको क्या हुआ है? वो बोली, जबकि अभी कोई जवाब नहीं था। यह खूबसूरत रात और इस्लामाबाद की हसीन ठंड दिलकशी ज़रूर फैला देती अगर वो दिलकशी के मूड में होता। वो संजीदा था। किस जानिब जा रहा था इल्म नहीं था। और फिर जैसे ही तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव के बाद गाड़ी रुकी तो उमर गाड़ी से उतर कर खड़ा हो गया। एक खूबसूरत सी झील थी जिससे हवा टकरा कर और भी ठंडी हो रही थी। उस झील के सामने खड़ा हो गया, सिगरेट को दोबारा कश दिया और झील के उस पार कुछ देखने लगा। सास को गाड़ी से खुद ही उतरना पड़ा था। वो उतर कर उसके साथ आ गई।
عمر کیا ہوا ہے؟ اس نے اس کا بازو پکڑا جسے عمر نے جھٹکا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ ایک دم ہی سیدھا ہوا اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ساز نے اس کی جانب دیکھا، کافی سنجیدہ تھا۔ وہ پریشان سی ہو گئی، جس بات کا ڈر تھا وہی سوال وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ بکلائی سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں میرے لیے میری ماں نے پسند کیا اور تم یہ سب جانتی تھی، یعنی تمہیں سب پہلے سے پتا تھا کہ تمہاری شادی مجھ سے ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں نے تو آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کو تو کبھی دیکھا؟ شٹ یور ماؤتھ یو لائر! آگے بڑھ کر وہ سختی سے بولا۔ عمر، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں سچ میں آپ کو تو جانتی تک نہیں۔ یہ بات تو آپ نے بتائی تھی نا کہ آنٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے اپنی بات مکمل کر گئی۔ عمر نے سر جھٹکا اور ایک گہرا کش بھرا۔ تبھی سامنے سے ایک بوٹ آتی دکھائی دی تھی اور عمر نے ہاتھ اوپر کر کے ہلایا، جبکہ ساس آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے جھوٹا سمجھ رہا تھا، اس کی کسی بات پر اب یقین نہیں رکھتا تھا کیا؟ اس نے اپنا گال صاف کیا اور سیدھی ہو کے کھڑی ہوگی۔ بوٹ ان کے نزدیک قریب آ کر رک گئی۔ عمر آگے بڑھا اور بوٹ پر جمپ لگا کر سوار ہو گیا، لیکن مڑ کر دیکھا تو اب بھی وہ وہیں سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے دیکھنے لگا۔ کاش اسے بھی رونا آ جاتا تو تقریباً کم دھل جاتے۔ ساس، اس نے پکارا، لیکن وہ پھر وہیں کھڑی رہی۔ زیادہ اکڑ نہ دکھاؤ مجھے، یہیں دھکا دے کر مار بھی دوں گا۔ غصے میں وہ اتر کر آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ کر بوٹ کی جانب لے گیا، جبکہ ساس کو مزید رونا آیا اور وہ باقاعدہ آواز سے رونے لگی تھی۔ عمر نے وہاں کھڑے ورکرز کی جانب دیکھا اور آنکھ سے اشارہ کر کے ان کو جانے کو کہا تو وہ ورکرز ادھر گئے۔ اس نے خود ہی اسے بازو میں اٹھا کر بوٹ پر سوار کر دیا۔ وہ ایک دم پانی پر بوٹ کے ہلے پہ گھبرا کر رونا بھول گئی۔ آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ عمر بھی سوار ہوا اور اس نے رسی کھول دی، جس سے بوٹ ایک دم پانی میں چھوٹ گئی اور ساتھ جلدی سے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ عمر، یہ ڈوب جائے گی۔ ہاں، ٹائٹینک ہے۔ میں تمہیں لایا ہی اس لیے ہوں یہاں کہ تمہیں یہاں دھکا دے کر جان سے مار دوں۔ وہ بھری ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ عمر اندر لے جانے بڑھ گیا۔ وہ بوٹ میں اندر چلا گیا۔ ساس کا دم سا نکلا۔ ایک تو کالی سیاہ رات پہ جھیل کا پانی، کالا سیاہ اور اس پر ستم، تنہائی۔ وہ کانپتی ہوئی لہنگا اٹھا کے اندر بھاگی تھی۔ جیسے ہی اندر آئی تو وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں جا رہا تھا۔ وہ بھی اندر گھس گئی۔ پورے کمرے میں گلابوں کی خوشبو اور ٹھنڈک تھی۔ ساس ایک دم ذرا تھمی اور عمر گول چھوٹے سے بیڈ پر بیٹھ گیا، جس پر وائٹ شیٹ تھی اور نہایت خوبصورتی سے ہر چیز سجی ہوئی تھی۔ ساس دروازے بھی کھڑی رہ گئی۔ عمر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جب غلطی ہوتی ہے تو سوری بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ جو اکڑ جاتی ہو نا، یہ دروازہ کھول کر لات ماری اور تم پانی کے اندر۔ اب ایسا کریں گے؟ وہ اس کے ڈرانے پر بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی۔ جی بالکل ایسا ہی کروں گا، مجھے جھوٹ بولنے والے لوگ بہت برے لگتے ہیں۔ ماں، آپ کسی کو نہیں کرتے، جھوٹ بولنے والے آپ کو برے لگتے ہیں۔ سب کچھ آپ کی مرضی سے ہوگا، باقی سب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں ایسا ہی تو ہے۔ عمر غیاب سب کچھ نہیں ہے کیا؟ وہ اٹھا لو دیتی نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا اور اس کے چہرے پہ آدھی چند لٹوں کو سنوارنے لگا۔ نہیں، روتے میں بھی جواب دے گئی۔ ہاں اسے امید نہیں تھی ساس اسے جھوٹ بولے گی کبھی، لیکن اس کی باتوں پر اسے ایمان لانا ہی تھا کہ وہ سچی ہے۔ اتنا عرصہ اس کے ساتھ رہ کر اسے اندازہ تھا کہ وہ باتیں کو مانا ہے، باتوں میں چالاکیاں کرنے سے آگاہ تھی ہی نہیں۔ اس کے جواب دینے پر ایک دم عمر نے اس کی کلائی پکڑی اور زور سے گھما کر مار دی۔ سی بے ساختہ اس کے لبوں سے آزاد ہوا، جبکہ اس کی پشت عمر کے سینے سے لگی۔ ایکسپٹ یور مسٹیک اینڈ پرومس می آئندہ مجھے کھونے کے ڈر سے بھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، اس کی کلائی پر اور زور سے دباؤ ڈالا، جبکہ سانس مچلی کہ اس کے ہاتھ میں درد الگ اٹھا تھا۔ عمر میرا ہاتھ۔ اس نے اس کے ہونٹوں کو انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے پاؤٹ کی شیپ دی اور توجہ سے اس کے سرخ ناری لبوں کو دیکھنے لگا۔ یہاں سے صرف وہی لفظ نکلے جنہیں میں سننا چاہتا ہوں۔ وہ ایک نگاہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، جلدی بولو، جیسے بے چینی سے وہ بولا تھا۔ سوری عمر، آئندہ آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی۔ اور وہ بولی، اس کی لو دیتی نگاہوں میں دیکھا ہی نہ گیا۔ براوو، تو میری زندگی کی پہلی اور آخری خوشی ہو، مجھے اس کے بعد کچھ نہیں چاہیے۔ تم ہی وہ واحد انسان ہو جسے میں معاف کر رہا ہوں، آئندہ وہ بھی نہیں کروں گا۔ بات مکمل کرتے ہی اس نے جھٹکے سے اسے سیدھا کیا۔
اور وہ اس کے سینے میں اور اس کو سینے میں بھینچ لیا۔ سانس کی دھڑکنیں ادل بدل ہو گئیں، بس ایسے جیسے ابھی دل سینے سے باہر آ جائے گا، جبکہ نرمی سے وہ اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتا اس کے سر پر نہ کہ دوپٹے تک لے گیا، اس کے سر سے دوپٹہ جدا کیا۔ وہ چند پینوں سے جوڑا تھا، اس کے کھینچتے نکل گیا اور اس کے قدموں میں دوپٹہ گرا۔ سانس زور سے آنکھیں بند کر گئی۔ دل کا شور عمر کے دل تک ضرور پہنچ رہا تھا، جسے وہ محسوس ہو کر سن رہا تھا۔ عمر نے اسے دور کیا، اس کا گہرا گلا، اس کی کمر کے نشیب افراز، اس کی گردن، اس کا کانپتا وجود بے چینی اٹھا رہا تھا جیسے تم اس زندگی کی سب سے حسین عورت ہو۔ سانس نے ایک دم آنکھیں کھول دیں۔ عمر مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کو شرم بھی نہیں آتی؟ وہ نگاہ جھکا گئی۔ لو، میں نے کیا کہا ہے اب؟ آپ کی زندگی میں کتنی عورتیں تھیں جو میں ان میں خوبصورت ہوں، ایسے تعریف کرتے ہیں؟ وہ اسے دور کرنے لگی۔ ایک تو تمہاری نخریں آسمان پر چڑھ رہی ہیں، پھینک دینا میں نے تمہیں اٹھا کر۔ وہ بھڑکا۔ سانس زبان دبا گئی اور عمر نے اس کی کمر کی پشت پر ہاتھ رکھ کر سرکایا اور سانس اندر کھنچ گئی، جیسے اگلی سانس بھی باہر نہیں کر سکے گی۔ اس کی ناک کی نت پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ محبت کی خوشبو تھی وہ اس وقت۔ وہ اپنے ارد گرد محسوس کر سکتا تھا اور سانس کو بھی اس کی سرد انگلیوں کی حرکت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا ہاتھ سرکتا ہوا سانس کی کمر کی ڈوریوں میں الجھا اور سانس ایک دم دور ہوئی۔ عمر جو مکمل مدہوشی میں تھا، غور سے اس کی جانب دیکھتا، اس کے نزدیک ہوا اور اپنی شیروانی اتار کے اس نے سائڈ پر پھینک دی۔ سانس کا دم سا نکلنے لگا۔ وہ پیچھے قدم کھینچتی جا رہی تھی، جبکہ عمر آگے بڑھا اور اسے زور سے پکڑ کے اسے بیڈ کی جانب دھکیل دیا۔ اچانک بورڈ نے جھٹکا کھایا جب سانس کی چیخ سی نکلی، جبکہ عمر ہنس دیا۔ تم مجھ سے سوال کر سکتی ہو میں آج کیا چاہ رہا ہوں تم سے؟ وہ مسکرایا اور اس نے ایک الماری کھولی۔ وہاں شراب کی بوتلوں کی تعداد ایسے تھی جیسے کوئی بار ہو۔ آنکھیں پھاڑے وہ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے بوتل نکالی، اس بوتل کو چوما اور سانس کو آنکھ ماری۔ سانس حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس بوتل کو کھول کے لبوں سے لگا لیتا۔ اس نے آگے بڑھ کے اس سے بوتل کھینچ لی، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مجھے پتہ ہے یہ زیادتی ہے، تمہارے ہوتے ہوئے پینا جرم ہے، گناہ کا وزن بھی بڑھ رہا ہے، لیکن تربیت گنجائش نہیں دے رہی۔ وہ ہاتھ آگے بڑھا گیا۔ سانس کو اس پر ترس سا آیا۔ وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو ان چیزوں کا عادی بنا چکا تھا کہ اس نے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو اپنی کمر کے گرد لپیٹ دیا۔ عمر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی اور اس نے ایک دم سانس کو گود میں کھینچا اور اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ شدت جیسے ساری اس پر نکالنے کو بےتاب تھا، یہاں تک کہ بورڈ مکمل ہل چکی تھی۔ اس کے یوں کھینچنے پر سانس نے وہ بوتل چھوڑ دی۔ اسے یہ سب منظور تھا، لیکن اب عمر کا پینا پلانا نہیں۔ وہ شدت جذبات میں چور ہو رہا تھا اور اسے بھی کر رہا تھا۔ سانس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا فاصلہ بنایا اور عمر خیام کو اس توقع سے دور ہوا تو اس کی ساری لپسٹک پھیل چکی تھی، عمر کے ہونٹوں کے ارد گرد لگ گئی تھی۔ عمر کا کہکاؤ براؤ ٹشو سے اس کے ہونٹوں کو صاف کیا اور اپنے ہونٹوں کو بھی۔ اب مزید کوئی بات نہیں۔ اس نے لائٹ بند کی، سانس کا کانپتا ہاتھ تھامے۔ اب اس کمرے میں بس ایک لیمپ کی روشنی تھی اور وہ بھی حکم کر چکا تھا۔ یہ بھی اسی کے لیے تھا تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ اس نے سانس کو ایک ہلکی پھلکی روشنی میں کھڑا کیا اور سکون سے اس کے بازوؤں کی ڈوریاں کھولتا وہ سانس کو بے ہوش ہو جانے کے قریب لے گیا۔ شولڈرز پر سے ذرا سا کھسکا کر اس نے محبت کی پہلی مہر لگائی تھی اور پھر اسے بیڈ پر دھکیل دیا۔ بورڈ پوری طرح ہل گئی۔ عمر خیام اسے دیکھ رہا تھا، جس کی ادل بدل ہوتی سانسیں، جس کے چہرے پر چھائی شرم و حیا، جس کی خوبصورتی اسے یہاں چند لمحے بھی ٹکنے نہیں دے رہی تھی۔ اس نے اپنے کرتے کے بٹن کھولے۔ سانس بیڈ شیٹ مٹھیوں میں بھیج گئی۔ دل حلق میں ہی آ گیا۔ اس کی خوشبو سانس کو پاگل دیوانہ کر رہی تھی۔ وہ جھکا، سانس کی گردن پر نازک سی گستاخیوں پر اس کے دل کو چھوتا، اس کے چہرے پر چھائے گھبرائے ہوئے تاثرات دیکھنے لگا۔ یو انجوائے اٹ؟ اس کے سوال پر وہ شرم سے دوری ہوتی اپنا چہرہ چھپا گئی۔ وہ مسکرا دیا۔ یور باڈی ٹیل می دی ٹروتھ، وہ بولا اور اس کی بڑھتی ہوئی سانسوں کو اپنی شانوں میں الجھایا۔ اس کے بازوؤں کو تھام کر اوپر لگا گیا۔ پھر عمر خیام کا جادو اس پر چاہنے لگا تھا۔ وہ کانپ سی گئی، دھڑکنوں کا شور طوفان کی طرح تھا۔ وہ اس کے بازوؤں کو پیار سے چھوتا، دوبارہ اس کے ہونٹوں پر جھکا اور پھر اس کے شانے پر ایک نشان بنا دیا۔ محبت دونوں کے بیچ حسین سا منظر بنا چکی تھی۔ ایسی خوشبو تھی دونوں کی کہ جس میں مدہوش کی مہک تھی۔ عمر اس کی بڑھتی جسارت پر کپکپا اٹھی، جبکہ عمر نے زور سے ہتھیلی اس کے لبوں پر رکھ کر اس کی آواز دبا دی۔ جبکہ محبت کا نشہ بڑھا
زور آور تھا، وقت ہاتھ میں بھربھری ریت کی مانند سے رکھنے لگا۔ حجابہ اور دودھ کی منزلیں پار کرتے وہ محبت کے نشے میں مکمل بہکا بہکا سا اس کی پیشانی چومتا، اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ اس کی نزاکت سے بھرپور وجود کو سینے میں بھینچ کر عمر خیام کو جیسے زندگی کی ہر دولت مل گئی تھی۔ ساتھ بھی سمٹ کی، لیکن ہمت اس کی جانب دیکھنے کی نہ تھی۔ وہ بار بار اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھ کر اس کے شرم سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتا ہنس دیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، اگر اجازت ہو تو تھوڑی دیر۔ بات ادھوری چھوڑ دی جبکہ ساتھ سب کے رونے لگ گئی۔ وہ دوبارہ ہاتھ اچھا سوری یار، سوری چپ ہو جاؤ، مذاق کر رہا ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھتی اس کی جانب سے کروٹ موڑتی بری طرح رونے لگی اور عمر کا قہقہ پوری وارڈ میں گونج گیا۔ سوری نا، میں کچھ زیادہ ہی اوور ہو گیا، معلوم نہیں تھا اتنی نازک سی ہو۔ وہ اسے پیار سے اپنی جانب موڑتا بولا۔ سانس سو سو کرنے لگی۔ اچھا سو جاؤ بھئی، تم تو گلے کا ہار ہی بن جاتی ہو۔ وہ سر جھٹک کر لیٹ گیا، اس پر بلینکٹ ڈالا اور اس کے گال پہ پیار کر کے اسے خود میں بھینچ لیا۔ ویسے اگر ایک بار اور ہٹیں یہاں سے، وہ اب کے بڑھتی۔ سوری، اب چپ، اچھے بچوں کی طرح سو جاؤ بس، اور کتنا تھکاؤ گی مجھے۔ عمر اب چپ ہو جائے، وہ منہ بنا گئی۔ گڈ نائٹ مائی بیوٹی، وہ بولا اور لیمپ بند کر دیا۔ محبت سے خود میں بھیجتا وہ خود بھی آنکھیں بند کر گیا۔ اسٹور میں موجود ایک چیز اٹھا کر دیکھ لی تھی۔ آج معلوم نہیں کس بات نے انہیں شبے میں ڈال دیا تھا۔ تبھی وہ اسٹور میں گھس گئے اور وہاں کی ہر چیز الٹ دی اور بلاکر بہت محنت کے بعد انہیں وہ چیز ملی گئی تھی۔ انہوں نے اس ایلبم کو دیکھا، ناز کی کئی تصویریں تھیں وہاں، اس کے ناخن، اس کے ناچنے کی، اس کے کوٹھے کی۔ اس تصویر میں ایک تصویر تھی جس میں شاہ نواز کھڑا تھا۔ آج اسے دیکھا جیسے احساس ہوا تھا کہ اس شخص کو کہیں دیکھا ہے، اور وہ ڈھونڈنے نکلے تو ان کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ ناز کا عاشق، وہ 16-17 سالہ لڑکا جس نے ایک بار اشفاق صاحب کو بری طرح پیٹا تھا، وہ کیسے بھول گئی؟ آوارہ بدچلن عورت نے اس کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا اور پھر اس کے پیسے سے مروب ہو کے اپنی اولاد اس کے حوالے کر دی، اتنی بڑی کہ کیا عمر کو خبر تھی؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ عمر یہ بات جانتا ہو، اگر جانتا تو شاید شاہ نواز کو جان سے مار دیتا، اس کا 1 روپیہ بھی حلال نہ سمجھتا۔ واہ واہ واہ، وہ اپنی کارکردگی پر خوش ہو گئے۔ اب جو ہوگا وہ سب سے زیادہ مزیدار ہونے والا تھا۔ وہ خوشی سے باہر نکلے اور اس تصویر کو کسی خزانے کی طرح چھپا دیا۔ تائیں جانے ان کی خوشی، وہ تصویر، سب چیزیں دیکھی تھیں۔ کیا ہوا تھا وہ کچھ سمجھ نہ سکی۔